बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। पाकिस्तान और दुनिया के प्लेटफॉर्म से और इनफैक्ट ये सच टेलीविज़न को क्रेडिट जाता है कि वो इंटरनेशनल इश्यूज़ को उठाते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो परसिस्टेंसी के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़े नुमायाँ हैं, और चाहे वो मेजर पावर्स हों या स्मॉलर नेशंस हों, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा उनका असर आपको नज़र आता है। उनमें से एक इशू फ़लस्तीन का इशू है। पूरा लिबरल ऑर्डर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिनकी अजम्पशन ये थी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की खातिर और ग्लोबलाइजेशन और इंडिपेंडेंस के बाद वॉर को रोका जा सकेगा और अमन को रास्ता दिया जाएगा, लेकिन लिबरलिज़म यहाँ पे फेल होते हुए नज़र आती है। नहीं बैनुल अक़वामी इदारे और नहीं इंटरडिपेंडेंस और नहीं किसी मुल्क का लेवरेज डिप्लोमेसी के हवाले से या दूसरे हवाले से इज़राइल के ऊपर काम करते हुए नज़र नहीं आता। यहाँ पे रियलिज़म भी फेल होते हुए नज़र आ रही है। रियलिज़म ये समझती है कि अगर आपके पास मैक्सिमम पावर है तो कोई आपका मुखालिफ एंटिटी या ग्रुप ऑफ लोग या फिर एक मुल्क आप पे हमलावर नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि इज़राइल के पास मिलिट्री माइट होने के बावजूद, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस रखने के बावजूद, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रखने के बावजूद उसने गज़ा के लोगों को डिटर नहीं किया, हमास को डिटर नहीं किया कि वो उन पे अटैक न करें। उन्होंने अटैक किया बिकॉज़ ये उनका बर्थ राइट था। वो फ़ाइट कर रहे हैं इमेंसिपेशन के लिए, वो फ़ाइट कर रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, वो फ़ाइट कर रहे हैं अपने अक़दार के लिए, वो फ़ाइट कर रहे हैं अपने आबा व अजदाद के हुकूक के लिए। और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह भी नॉन स्टेट एक्टर, उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी इज़राइल की है, लेकिन अगेन इज़राइली माइट, चाहे वो कन्वेंशनल हो अनकन्वेंशनल हो, हिज़्बुल्लाह को रोकने में नाकाम नज़र आती है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस वक्त गज़ा की सूरत हाल क्या है? गज़ा की सूरत हाल को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा? गज़ा के लोग सोचते क्या हैं? उनके नज़दीक जो पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक जो कुछ कर रहे हैं वो क्या काफ़ी है या मज़ीद कुछ करना चाहिए? मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान हो, तुर्की हो, ईरान है, सऊदी अरब है, ये सारे वो तकड़े किस्म के ममालिक हैं जो कि अगर एक डायरेक्शन में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ चलें तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि इज़राइल को अपनी जगह रुकना होगा। इस पे बहस करने से पहले मैं चाहता हूँ एक छोटी सी हमारी रिपोर्ट है, आप वो मुलाहिज़ा फरमाइए। इसराइल फ़लस्तीन। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी, मुख्तसर लेकिन जामे हमेशा की तरह। हमारे साथ इस मौजू पे बहस करने के लिए और हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए मौजूद हैं जलाल अल-फ़रा। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, गज़ा के नुमाइंदे हैं। आप इनको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे अक्सर देखते हैं। पहले तो जलाल अल-फ़रा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो के लिए वक्त दिया। काइंडली हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त गज़ा की सिचुएशन क्या है, लेबनान की सिचुएशन क्या है? गज़ा के अवाम के ऊपर ख़ास तौर पर शमाली गज़ा, बेत लाहिया, बेत हनून, जबालिया कैंप और शिजाइया कैंप में अब कहते हैं ना कि चारों तरफ से मौत। अब चारों तरफ से नहीं, 6 तरफ से, लेफ़्ट राइट, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, मेरे अवाम के ऊपर मौत ही मौत, मौत ही मौत, खून ही खून। इसराइल ने बाकायदा उस इलाके में, शमाली गज़ा में बाकायदा इस वक्त जो हो रहा है वो जेनोसाइड, और मैं उर्दू में बताऊं ताकि आपके कुछ ऐसे भी सादा नाजरीन होते हैं आपके, कत्लेआम फ़लस्तीनियों के शमाली गज़ा के अंदर खून में नहलाया जा रहा। गज़ा के अवाम को शमाली गज़ा के अंदर इनको बिल्कुल जलाया जा रहा है, इनको हंस से मिटाया जा रहा है, इनको भूख प्यास, डॉक्टर साहब एक पानी का घुट नहीं है शमाली गज़ा के अंदर है। शमाली गज़ा के अंदर क़यामत करबला सानी है। जो भी कोई भी आप लफ्ज़ कहे फिर भी कम है। आप यकीन कीजिएगा, आप हमें तो न्यूज़ में 10, 15, 20 मिनट दिया जाता है कि गज़ा के हालात बताने के लिए। मैं कहता हूँ 15-20 साल भी कम है गज़ा के हालात को एक्सप्लेन करने के लिए। इस वक्त शहादतों की डेली बेसिस पे कम से कम 100 से 150 शहादतें होती हैं, कम से कम 300, 400, 500 ज़ख्मी होते हैं। गज़ा के अंदर मौत मौत और कुछ भी नहीं है। शमाली गज़ा को खाली करने का भरपूर इरादा इसराइल का, चाहे वो फ़लस्तीनी जो वहाँ पर मौजूद है, बेत लाहिया के अंदर है, शिजाइया के अंदर है, जबालिया कैंप के अंदर है, चाहे वो मरे या कुछ भी हो,
خالی کرنا، کسی بھی صورت میں خالی کرنا۔ لبنان کی بات جو آپ نے ذکر کیا کہ صورتحال ہے، دیکھیں ماشاءاللہ، میں کہوں گا ماشاءاللہ، حزب اللہ کہ اسرائیل کو بالکل ٹھیک ٹھاک نقصانات دے رہا۔ الحمدللہ میری پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ میرے پیشگوئی یہی تھی، آپ کی چینل دوسرے چینلوں میں بھی یہی ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی طاقت میں بڑا فرق ہے، دونوں کے بیچ میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس لیے کہ حماس ایک سال سے محصور ہو کے بھوک کا پیاسا لڑ رہے ہیں، ان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے جو حزب اللہ کے پاس ہے۔ اور الشکر الحمدللہ حزب اللہ نے اسرائیل کو نقصانات دی ہیں، دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں دیتے رہیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ جھوٹا ہے، آپ اس کو جھوٹا سمجھ لیں، یا پھر یہ اسرائیل کا میڈیا اس وقت موساد انٹیلیجنس اور شباک کی انٹیلیجنس کی انڈر کنٹرول، اس کی کنٹرول میں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے صحیح نقصانات بتاتے نہیں ہیں کہ وہ حزب اللہ کے نے ان کو کتنا نقصانات دیا ہے، وہ نہیں بتاتے، لیکن ہم سے پوچھے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی بات آ رہی ہے نا جلال البھائی کہ تقریباً 50,000 جو فوجی ہیں اسرائیلی فوج کے، وہ اس وقت مسنگ ہیں، اور اس کے بارے میں اب تک رپورٹس نہیں آ رہی کہ وہ مسنگ کس طرح سے ہیں، کیا وہ بھاگ گئے ہیں یا ان کی کیجولیٹی ہوئی ہے یا کہیں چھپے ہوئے۔ بہرحال یہ آپ سے لیتے ہیں اس کا جواب، لیکن ناظرین یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے کو ہوسٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے وقفے کے بعد میں پوچھتا ہوں، اس وقت سچویشن جو جلال صاحب نے فرمایا کہ دونوں فرنٹس کے اوپر لڑائی جاری ہے، لیکن انہوں نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی کہ غزہ کو 6 اطراف سے گھیر کر مارا جا رہا ہے۔ اس پہ میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جلال الفرح صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، لیکن حزب اللہ چونکہ حماس کے مقابلے میں زیادہ تکڑی آرگنائزیشن ہے، تو وہاں پہ اسرائیلیوں کو کیجولیٹی اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں صرف اتنی امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ملک یا گروہ وار کو سٹریچ کرتا ہے تو وہ ظاہری بات مشکل میں آتا ہے۔ تو اسرائیل اس وقت مشکل میں ہے۔ اسرائیل تو چاہتا یہ تھا کہ وہ وار کو سٹریچ کرے تاکہ وہ بنجمن نیتنیاہو چاہتے تھے پرولونگ کریں، تاکہ ان کی حکومت پرولونگ ہو، تاکہ ان کے بارے میں جو کیسز ہیں ان کے خلاف وہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو سکیں یا وہ کیسز نہ کھل جائیں ڈاکٹر صاحب۔ تو وہ وار کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ امریکی الیکشنز کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ امریکہ کے اندر لیڈرشپ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، بائیڈن صاحب ویسے بڑے بیمار ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، تو جو انہوں نے وار کو پرولونگ کیا وہ اسی کی ان کی ظاہری بات ہے اس کی مشکل میں آ جائیں گے۔ کہیں پہ ان کو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں اور کہیں پہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے جو حزب اللہ والا فرنٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ حماس دیکھیں مسلسل لڑ رہی تھی، حماس کو بھی بریک ملی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جب آپ کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے، جس طرح امریکہ نے 2 جنگیں شروع کر لی تھی افغانستان اور عراق میں، تو وہ کہیں پہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ تو اسرائیل بیسیکلی تو 2 جنگیں شروع کر لی کہ وہ اپنی انٹرنلی اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے تھے نیتنیاہو، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ کہیں پہ بھی فوکس اس طرح نہیں کر پائیں گے۔ ہاں ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو کوئی دنیا میں پوچھ نہیں سکتا، ان کو امریکنز نہیں پوچھ سکتے، UN سیکورٹی کونسل نہیں پوچھ سکتی، جنرل اسمبلی نہیں پوچھ سکتی، ان کو کوئی ادارے ان کے اوپر سینکشن نہیں لگا سکتے، یورپین یونین ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں نہیں بول سکتی۔ وہ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن لارجلی یہ جو سٹریچ کیا انہوں نے اپنے آپ کو، وہ کیا تھا اپنا کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ میں جو ہے وہ اپنے ملک کو کے لوگوں کو مزید وار زون میں رکھوں، لمبے عرصے تک انگیج رکھوں، تاکہ میری طرف ان کی ڈائریکشن آئے، اور جو ان کے بارے میں کرپشن کیسز ہیں اور جو اس وقت انہوں نے وار کیبنٹ بنائی ہے، بیسیکلی تو ڈاکٹر صاحب یہ برائب ہے۔ وار کیبنٹ مینس کہ سب کو اپنے اندر ڈال دیا ہے، سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اور اس وقت ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ تو اس مشکل میں نیتنیاہو بیسیکلی ایک پاپولسٹ لیڈر بھی کے طور پہ بھی ایمرج کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو، سیاسی جماعتوں کو انہوں نے حکومت میں شامل کر لیا، نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لی، لڑنا حماس کے ساتھ ہے، لیکن اصل میں اپنا رول پرولونگ کرنا ہے اور اپنے کرپشن کیسز سے جان چھڑانی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ریز کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلال الفرح صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر، آپ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں جلال صاحب سے۔ جی جلال بھائی بہت شکریہ۔ جلال بھائی اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ماضی میں کیا اس طرح کی سچویشن آئی ہے کہ حماس اور حزب اللہ سے ان کو
اکٹھا لڑنا پڑا ہو اسرائیل کے اوپر، اور کیا اس حوالے سے جو ہے ان کی تیاری ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ کتنی کو فٹیگ میں ہے اس وقت، کتنی کو مشکل میں ہے، کیونکہ ان کو جنگیں بھی لڑنی ہیں، ان کو ایران کی طرف سے بھی خطرہ ہے، ان کو انٹرنل یونٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ لڑ لڑ کے تھک بھی رہے ہیں۔ اس اینگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ اس جنگ سے باقاعدہ تنگ ہو گئے۔ ان کے بیان، خود ان کی فوجیوں کے افسران کے بیانات لگاتار یہی آ رہی ہے کہ اب ہمارا اہداف پورے ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری سیاسی قیادت ہمیں جنگ بندی کیوں نہیں کر رہا، ہمارا جو مقاصد تھے یا جو اہداف کرنا تھا وہ ہم نے پورا کر لیا۔ نمبر 1 یہ اس وقت صورتحال ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، آپ نے جو سوال کیا حزب اللہ اور حماس دونوں مل کر، تقریباً اب یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حماس اس سے پورا 1 سال تقریباً 400 دن کے قریب ہو گئے کہ وہ لڑ رہا ہے اسرائیل سے۔ اس کا ساتھ حزب اللہ، یہ میرے خیال میں یہ دونوں اکٹھے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ، میرے خیال یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ اس سے پہلے ایک بار ہوا تھا، لیکن حزب اللہ اس میں ایک یعنی سمبل اٹیکس تھے حزب اللہ کی طرف سے۔ لیکن مجھے جو اس وقت نظر آ رہا ہے، میں ٹو بی فرینکلی، اس وقت جو پریشر ہے اسرائیل کے اوپر ہے وہ زیادہ حزب اللہ کی طرف سے، حماس کی طرف سے نہیں ہے۔ اسرائیل کی نظر میں حماس بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ حماس پہلے کی بنسبت کمزور تو ہوگی، ظاہر ہے 1 سال سے جو اکیلے لڑ رہے ہیں محصور ہو کے، تو کمزور تو ہوں گے۔ بڑے بڑے ممالک 4 دن میں کمزور ہو جاتے ہیں، یہ تو 1 سال ہو گئے نا ان کو۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے اوپر جو واقعی میں پریشر ہے، اور اسرائیل کو بالکل بے چین کر دیا عسکری قیادت کو اور سیاسی قیادت کو اور عوام کو بھی، وہ حزب اللہ نے، ٹو بی فرینکلی، کیونکہ جو نقصانات حزب اللہ دے رہے ہیں دن بدن، ڈیلی بیسس پہ، بلکہ ڈیلی بیسس پہ 24 آورز، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب ہم سے پوچھیں نا، بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ اب میڈیا کچھ ہو رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے، جو ان کا چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اصل حقائق کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ بہت نقصانات ہو رہا ہے حزب اللہ کی طرف سے، حزب اللہ اسرائیل کو دے رہا ہے بہت۔ اسرائیلی کافی تعدادوں میں یہودی اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت ہو رہی ہے، زخمیوں کے، یہاں پر حتیٰ کہ جو بھی غزہ کا ساتھ ہو رہا ہے اس وقت حزب اللہ وہی کر رہا ہے اسرائیل کا ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی ہجرت کرنا، ابھی تو اس وقت اسرائیل کا شمالی اسرائیل تو بالکل خالی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حزب اللہ کا حزب اللہ سے ڈر کی وجہ سے۔ تو ہم دعا کرتے بس ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ حزب اللہ کی بات آپ نے کی تو میں یہ ضرور بھی ذکر کروں گا، ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو بھائی حزب اللہ کے اندر ہے اور جو ان کی قیادت ہے، وہ اپنا جنگ اسرائیل کے خلاف جاری رکھیں گے جب تک مکمل ایک سلیوشن حل نہ ہو جس میں غزہ کے اندر جنوسائیڈ، غزہ کے قتل عام نہ رکے۔ اس وقت جلال بھائی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر نے دورہ کر رہے ہیں، وہ سعودی عرب سے قطر کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور اس کی کیا اہمیت بنتی ہے، کیا پاکستان کو اکنامیکلی کوئی بینیفٹ ملیں گے، یا سفارتکاری میں جو ایکٹیویزم پاکستان کے اندر نظر آئی تھی وہ ایکٹیویزم کو ٹھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے اس وقت پرائم منسٹر صاحب مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب جانیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غزہ کی سچویشن کے اوپر، اب بات کریں گے مڈل ایسٹ میں جو اس وقت پرائم منسٹر کا دورہ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، بڑی امپورٹنٹ رپورٹ تھی، اس میں مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے سعودی عرب کا اور قطر کا، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ویسے بھی ٹریڈیشنلی مسلم لیگ کا ٹلٹ نظر آتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ 2 بڑی خصوصیات ہیں مسلم لیگ نون کی، ایک تو وہ اکانومی پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، کیپٹلزم کو پروموٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ان کی جو تعلقات ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ اور اب تو انڈیا کے ساتھ بھی، وہ کافی بہتر نظر آتے ہیں۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 27 ایگریمنٹ تھے، اب ان کی تعداد 34 ہو گئی ہے، پہلے وعدے تھے $2.2 بلین کی انویسٹمنٹ کے، اب یہ کوئی $2.8 بلین پہ چلا گیا ہے، جس میں سے 5 معاہدوں پہ کام ہونا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو معاہدے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم سعودی عرب ہیں اور قطر میں ہیں، اصل میں تو پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب اور قطر اس لیے گئے ہیں کہ وہ ری ٹریٹ کر سکیں
اور سعودی حکومت کی اور قطری حکومت کی سپورٹ کو دوبارہ حاصل کر سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنے بھی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہیں یا کہا جا رہا ہے اس کے لیے جو فیزیبلٹی رپورٹس تیار کرنی ہے, جو ہوم ورک تیار کرنا ہے, وہ ہمیں تھوڑا اس پہ محنت کرنی ہوگی, تھوڑا کام کرنا ہوگا, اس میں ہماری محنت درکار ہے, جس کی وجہ سے یہ انویسٹمنٹ ابھی رکی ہوئی ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں چائنیز امبیسڈر نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جس نے چیزوں کو مزید کمزور کر دیا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ایفرٹس اپنی جگہ, لیکن سعودی عرب, قطر, یو اے ای جیسے اچھے دوست موجود ہیں, اور وہ دوست ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے لے جائیں, انویسٹمنٹ کریں اور خود بھی منافع کمائیں اور ہمیں بھی منافع کما کے دیں. لیکن ہم سے وہ پیسہ لگ نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ ہم یہ کہتے رہیں کہ ہم بار بار سعودی عرب جائیں یا یو اے ای جائیں یا قطر جائیں. وہ پیسے دینے کو تیار ہیں, صرف اس پیسے کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا. ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اسٹرکچرل کچھ فلاز ہیں, لائک ہمارا جو اسٹرکچر ہے, جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, وہ اسٹرکچر جیو پالیٹکس کے حوالے سے مرتب ہوا ہے. اب ہم جا رہے ہیں جیو اکنامکس کی طرف, ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے, لینئر ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت انجیکٹ ہو کیپٹل, یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کو بوسٹ آئے اور ہماری اکانومی بوسٹ کرے, جس طرح سے انفیکٹ مارشل پلان کے ذریعے سے یورپ کے اندر ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اسٹرکچر کے اندر تبدیلی لانی ہوگی, اس کے بغیر یہ جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ سود مند اس انداز سے نہیں ہوں گی جس انداز سے ان کو ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارا سارے کا سارا جو اسٹرکچر ہے وہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن کے حساب سے ہے, یہ جیو اکنامکس کے حساب سے نہیں ہے. ابھی ہم نے چائنا کے حوالے سے کوشش بھی کی ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے چیزیں بیک فائر کر گئی ہیں, تھوڑی سی رفٹ آ رہی ہے لگ یہ رہا. حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سی پیک 2 کے اوپر کام ہو رہا ہے, لیکن ایسے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلولی حکومت کو کام کرنا چاہیے, اور اس میں موبلائزیشن کرنے میں ٹائم لگے گا, پارٹنرز کو انگیج کرنے میں ٹائم لگے گا, اور انٹرنل اپنی جو ہمارے امپیڈیمنٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. ہمیں انٹرنل, ہمارا پرابلم یہ تھا, ہم ایکسٹرنل اوور ریچ زیادہ کرتے ہیں, ہماری انٹرنل ریچ بہت کم ہے. تھوڑا سا ہمیں مینج کرنا ہوگا, تب جا کے ہماری یہ جو ہم چاہتے ہیں, جو ہماری ایسپیریشنس ہیں اور ہماری کیپیبلٹیز جو ہیں, تب جا کے میچ کریں. بہت زبردست بات آپ نے کہی. جلال الفراز صاحب, یہ جو دورہ پرائم منسٹر کا ہے یہ صرف معاشی حساب سے بڑا امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ جو خطے کی صورتحال ہے وہ بھی ڈسکس ہوئی, اسپیشلی غزہ کی صورتحال. اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلم دنیا میں سعودی عرب کا ایک اہم مقام ہے, اور پھر قطر جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز جتنے بھی اس وقت نیگوسیشن ہو رہے ہیں اس میں قطر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہم نے دیکھا جو حماس کی جو لیڈرشپ ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی, وہ قطر کے اندر مقیم ہے. آپ اس کے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھ صاحب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب ڈپلومیٹک انداز میں دے دوں تو نہیں, ڈپلومیٹک نہیں, آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر. دیکھیے, میں ٹو بی فرینکلی قطر سے تو ہمیں اچھی توقعات تو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. قطر نے اچھا کردار ادا کیا ہے, ہمیشہ فلسطینیوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے, ہمیشہ فلسطینیوں کو ہر فورم پہ مدد کی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر سعودی عرب کی بات آپ کریں گے تو دیکھیے 400 دن کے قریب ہو گئے. سعودی عرب اتنے طاقتور, میں تو اس کو طاقتور ملک سمجھتا ہوں. بالکل ان کا جو پاور ہے کم نہیں ہے. پاور صرف فوجی یا عسکری کو نہیں دیکھا جاتا ہے. سعودی عرب ایک معاشی طاقت بھی ہے اور ان کا انفلوئنس بڑا زبردست قسم کا ہے. تو انہوں نے 400 دن کے قریب ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کیا کیا سعودی عرب غزہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. غزہ کے لیے تو انہوں نے ایک پانی کا گھونٹ نہیں بچھایا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں جلال صاحب ڈپلومیٹک ایفرٹس تو ڈالیں, چائنا کے ساتھ ملے, یو ایس کے اندر ملے, پھر ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے اندر کی ایفرٹس نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب صورتحال اس وقت غزہ کے اندر ڈپلومیٹک کا نہیں ہے. دیکھیے, اسرائیل کو زور زبردستی روکنا ہوگا. دیکھیے, ہم 400 دن کے قریب ہو گئے, ہم ڈپلومیسی اجلاس فلانا یہ وہ, ہم تنگ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب نہیں, کیا سعودی عرب کے پاس اتنی ملٹری مائٹ ہے کہ وہ ملٹری کی بات نہیں ہے. دیکھیے, میں ایک عرض کروں, سعودی عرب اگر چاہے تو یہ جنگ رک سکتا ہے. آپ یہ سوال مجھ سے کر لیں, کسی بھی وہ کس طرح رک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, اگر آپ اس پوری ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کریں کہ آخر یہ جو ہمارے دورے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, لیکن جہاں پہ جیو پالیٹکس کے اندر ایک بڑی بے چینی نظر آتی ہے اسپیشلی مڈل ایسٹرن تھیٹر کے اندر, اور یہ زیر بحث بھی ہے خود امریکن الیکشنز کے اندر,
کہ اس کو کس طرح سے ریزالو کریں. ابھی ٹویٹ بھی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں جب پاور میں آ جاؤں گا تو لیبنیز کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے اور میں پیس لے کر آؤں گا مڈل ایسٹ کے اندر. تو اس بیان کو آپ کیسے اس کا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ لیبنان میں کیا ہوگا یا فلسطین میں کیا ہوگا، یہ اگر ہم نے انٹرنیشنل سسٹم کو کسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور بین الاقوامی طاقتوں نے اس کو اہمیت نہ دی، تو دیکھیں آج اسرائیل ہے، کل رشیا ہے، کل کو کوئی اور ملک ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے ایک سیریس گلوبل لیڈرشپ، اور وہ سیریس گلوبل لیڈرشپ ہمیں تب مل سکتی ہے جب ہم پراپرلی انٹرنیشنل لا کو اہمیت دیں گے، رولز بیسڈ انٹرنیشنل سسٹم کو اہمیت دیں گے، اور جب آنے والے امریکی صدر یہ محسوس کریں گے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم کھڑا ہے اس سسٹم کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے اور اس نیشنل انٹرسٹ میں پوری دنیا جو بھاڑ میں جائے، ہم تو جو ہے وہ کمزور کو اور غریب کو مارتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ طریقہ کار جاری رہا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر اور گریٹ پاورز نے اس رویے کو جاری رکھا، تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹ ماڈلز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ نے بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب، الٹرنیٹو ماڈل کی طرف دنیا جائے گی. جلال الفراز صاحب، ایک جملہ کہ ان نام بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر مڈل ایسٹ میں کس طرح سے مینٹین ہوگا، چونکہ جو وہاں کے جو ممالک ہیں کیا وہ سپورٹ کریں گے انٹرنیشنل لا کو کہ وہاں پہ اپنی ٹرو سینس اور ٹرو اسپرٹ کے ساتھ جاری و ساری رہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارے مڈل ایسٹ کی ممالک سے یا ان ہمارے عربوں سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ٹو بی فرینکلی میں ان حقیقت پر مبنی بات کرتا ہوں، یعنی حقائق جو میرے سامنے، ہمیں تو ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے، نہ ہے اور نہ ہوگی. ہر کوئی اپنے مفاد کے پیچھے، ہر کوئی اپنا اقتدار کے پیچھے. غزہ کے عوام شروع سے ہی بے یار و مددگار رہے گا جب تک کوئی اللہ کا کوئی بندہ جب آئے تک کوئی اور اللہ کا غزہ بندہ کے نہیں آتا عوام کو نہ بچائے، تو میرے خیال میں کوئی بھی ہمارے لیے قربانی نہیں دے گا، نہ اپنی معیشت کے اور نہ اپنے عوام کے کسی چیز کا کسی بھی قسم کا کوئی قربانی نہیں دے گا، غزہ کے لیے نہیں دیں گے. بہت شکریہ جلال الفراز صاحب، آپ کی بات بھی آ گئی. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور میں اس پہ مزید اس کو کلوز اپ نہیں کروں گا. آپ سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جلال الفراز صاحب نے جو بات کی، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے جو بات کی، اس پہ آپ بہترین تجزیہ خود بھی کر سکتے ہیں اور چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.